शिरक है, सूए अदब है। अब ये सारी बातें जो मैंने हवाले आपको पेश किए हैं उन पर मैं एक सवाल उठा रहा हूं और कादियानियों को दे रहा हूं कि वो रिसर्च करें और प्रोग्राम 3 घंटे जारी रहेगा। जब भी उन्हें जवाब मिल जाए वो आकर इसका जवाब दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब पहले कहते रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर मौजूद हैं, और फिर ये लिख दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानना शिरक है। तो क्या ऐसे ये साबित नहीं होता कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पहले शिरक करते रहे? इसका मुझे जवाब चाहिए कि क्या जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मान रहे थे तो क्या उस वक़्त ये शिरक नहीं था? और अगर शिरक था तो फिर जिसे मसीह मऊद कहा जा रहा है, जिसे नबी माना जा रहा है, मादी मऊद कहा जा रहा है, क्या वो शिरक का मुर्तकिब होता रहा? कोई नबी भी शिरक कर सकता है, हज़रत मसीह भी शिरक कर सकते हैं। ये मेरा सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए कादियानी कम्युनिटी से। दूसरा सवाल इसी पर ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 235 पर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने और उनके ज़िंदा होने के बारे में जितनी भी रिवायात हैं वो बेहुदा हैं। ये अल्फाज हैं, जितनी अहादीस जितनी रिवायात हैं वो बेहुदा हैं, मुतनाकिज़ हैं, उनकी कोई असल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब अपनी 40-50 साल की ज़िंदगी तक इसी बेहूदगी का इर्तिकाब करते रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानकर? क्योंकि वो कहते हैं कि उनको ज़िंदा मानना वो बेहूदगी है, तो वो भी इस बेहूदगी का क्या इर्तिकाब करते रहे हैं या नहीं करते रहे? ये मेरा सवाल है, इस पर मुझे जवाब चाहिए कादियानी कम्युनिटी से। अगला सवाल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ही मैं करना चाहता हूँ वो ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 665 और रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 391 पर लिखते हैं कि सहाबा किराम का इस बात पर इजमा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। ये 2 जगह पर लिखा है, लेकिन आगे चल के रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 397 और रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 275 पर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक राज था जो खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे बताया है, किसी और पर यह मुनकशिफ नहीं हुआ। 2 जगह ये लिखा, बल्कि कई जगह पर लिखा। मैंने सिर्फ 2 हवाले आपको पेश किए हैं कि सहाबा किराम का इजमा था। और आप सुनते हैं यहाँ कई कादियानी आकर कहते हैं कि सहाबा किराम का पहला इजमा इस बात पर हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। लेकिन दूसरी जगह मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं कि किसी को उम्मत में से आपकी वफ़ात का इल्म नहीं हुआ, ये खसूसी राज था जो मुझ पर मुनकशिफ हुआ। मेरा सवाल ये है कि इनमें से झूठ कौन सा कौल है? इजमा वाला कौल झूठ है या मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि हज़रत ईसा की वफ़ात ये खुसूसी राज था जो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझ पर मुनकशिफ किया? इनमें से झूठ क्या है और सच क्या है? इसका जवाब मुझे मतलूब है। शाह साहब टाइम है या मैं बहुत अगर शुक्रिया। चलो, ये 3 सवालात मैंने पेश कर दी, और भी कई सवाल इसी हवाले से मैं उठाऊंगा जिनके जवाब मैं चाहूँगा। उसके बाद हम इजमा और कुरान पाक की भी बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मदीन सियालवी साहब। नाज़रीन इकराम, अभी आपने सियालवी साहब की इब्तदाई गुफ्तगू समाअत की और गुज़श्ता दिनों एक चैनल पर प्रोग्राम किया गया और उसमें तरह तरह के रकीक हमले अहलुस सुन्ना वल जमा पे किए गए। एक तरफ तो ये तासुर दिया जाता है कि हम इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा गया कि कादियानियों और सुन्नियों में कोई फ़र्क नहीं है।
इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतना बड़ा बहतान सुन्नी कम्युनिटी पर लगाया गया, जबकि आप जानते हैं कि यूरोप की तारीख़ में यही वो प्लेटफॉर्म है। ये मैं पूरे यकीन, शर सदर और बिला किसी मुबालगा के अर्ज़ कर रहा हूँ कि दावेदार बड़े हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के, लेकिन यूरोप की सरज़मीन पर, और मैं समझता हूँ कि अहले इस्लाम की मीडिया की तारीख़ में ये पहला चैनल है जिसने बतौर ख़ास अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में पहल की और कदम उठाया। मैं दीगर चैनल्स को भी देख रहा हूँ, डरते हैं, घबराते हैं कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। मैं अल्लामा मोहम्मद निस्यालवी साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके लिए दुआया कलिमात भी कहता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया और आखिरत में प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात अता फरमाए। तो ये कहना कि अहलुस्सुन्ना सुन्नियों में और कादियानियों में कोई फ़र्क नहीं है, उस नादान शख्स की इतनी बड़ी जसारत है। एक तरफ तो उनका दावा ये था कि इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात है, शियों का कत्ल आम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी जुर्रत है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बेगुनाह शख्स का कत्ल, खा वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसके कत्ल की हम मज़म्मत करते हैं। किसी को भी अगर कत्ल किया जा रहा है तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उसकी मज़म्मत कर रहा हूँ, खा वो शाम में कत्ल आम हो या पाकिस्तान में कत्ल आम हो या बहरीन में कत्ल आम हो, किसी भी बेगुनाह का कत्ल हो, इस प्लेटफॉर्म से पूरी शरीय सदर के साथ उसकी मज़म्मत की जा रही है। और पाकिस्तान में भी जो कत्ल आम हो रहा है या टारगेट किलिंग अक़ीदे के इख्तलाफ की बुनियाद पर की जा रही है, तकबीर टीवी का प्लेटफॉर्म उसकी मज़म्मत करता है। और आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ सूफिया किराम से है, हम किसी से इख्तलाफ भी करते हैं तो जबरन किसी पर अक़ीदा नहीं ठोंसते, बल्कि दलाइल की दुनिया में हम गुफ्तगू करते हैं। और हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने नसब से शाइस्तगी मिली है, और हम जब कलाम करते हैं तो शाइस्तगी के साथ कलाम करते हैं। मैं देख रहा था उस चैनल पर नाम नेहाद मुहिब अहले बैत, और मैं समझता हूँ कि उनको तो अहले बैत के पैगाम की और अहले बैत के किरदार की हवा तक नहीं लगी, फ़कत ज़ुबानी दावा है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि अहले बैत अतहार के साथ ताल्लुक़ किनका है, निस्बत किनकी है। आज हम जिस दीन पर अमल कर रहे हैं, हमारी इबादत, हमारा कलमा, हमारी अज़ान, ये करबला वाली अज़ान है या आपकी अज़ान करबला वाली अज़ान है? ये मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। दावा मुहिब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने का सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे सियालवी साहब ने उस कम्युनिटी को चैलेंज किया, मैं वो हजरात जो नाम नेहाद मुहिब्बान हुसैन हैं उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारी अज़ान क्या वही अज़ान है जो करबला में मेरे इमाम अली अकबर ने दी थी, या हमारी सुन्नियों की अज़ान वो अज़ान है जो करबला में हज़रत इमाम अली अकबर ने दी थी? आइए मैं आप ही की किताब से बताता हूँ कि अहले बैत के साथ ताल्लुक़ हम या रसूल अल्लाह कहने वाले सुन्नियों का है या आप हजरात का। ये पहली किताब बतौर ख़ास मैं अर्ज़ करता हूँ, चूँकि उस शख्स ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि हमारा ताल्लुक़ अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी कादियानियों के ख़िलाफ़ ये प्लेटफॉर्म है जिसने आवाज़ बुलंद की, और तुम ये जुल्म करो कि सुन्नियों को कादियानियों के साथ मिला दो। तुम्हें तो ये तौफीक भी ना हुई कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर तुम कलाम भी कर सको। तुम लोगों को तो ये डर था, खौफ था कि कहीं कुव्वतें हमें जो है वो तबाह बर्बाद न कर दें। जो हुसैन के मानने वाले होते हैं वो सरेदार भी कलमा हक कहते हैं, वो सूली पर भी चढ़ जाए तो हक ही उनकी ज़ुबान से निकला करता है। आप किस मुंह से अकीदा ख़त्म नबूवत की बात करते हैं? आप जाइए, चंदे इकट्ठे कीजिए, अपना बैंक बैलेंस बनाइए, अपने आप को प्रमोट कीजिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जो अकीदा ख़त्म नबूवत और अज़मत अहले बैत अतहार
اور عظمت صحابہ کرام پر کام کر رہا ہے، اور کسی طاقتوں سے کوئی چندہ لے نہیں رہا، ہم کسی سے گرانٹیں نہیں لے رہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے ممالک ہوتے ہیں اور وہ ملک انہیں سپورٹ کرتے ہیں اپنے عقیدے کے پروموٹ کے لیے۔ ہمارا تعلق کربلا سے ہے، ہمارا تعلق مولا کائنات سے ہے، ہمارا تعلق خلفائے راشدین سے ہے، اور ہم وہ پلیٹ فارم لیے بیٹھے ہیں کہ جو کسی اور کی طرف نہیں تکتے، ہم تکتے ہیں تو گنبد خضرا کی طرف تکتے ہیں۔ ہمیں فیض ملتا ہے تو مدینے کے تاجدار سے فیض ملتا ہے۔ ہم یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں تو ہمارے مدینے والے آقا مولا کی نظر کرم اور توجہات ہم پر ہو جاتی ہیں۔ اور ممالک ہیں جو اپنے عقیدے کو فروغ دینے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے وہ مذہبی لبادے میں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارا دامن الحمدللہ اس اعتبار سے بے داغ ہے کہ ہم کسی قوتوں اور کسی طاقتوں کے نمائندے اور ٹاؤٹ بن کر اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صفا کے چبوترے سے چلا تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مسجد نبوی سے چلا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غار ہیرا سے چلا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو خلفائے راشدین اور کربلا سے ہوتا ہوا حضور غوث پاک اور حضور سلطان العارفین اور پیر سید میر علی شاہ صاحب اور دیگر صوفیاء کرام کے دامن سے لگ کر ہم نے اپنے عقیدے کی آب یاری کی ہے۔ اور یہ صوفیاء کا فیضان ہے، پاکستان ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ مثبت تحریک ہو، الحمدللہ اولیاء کرام کا اور صوفیاء کرام کا اس میں خون اور ثابت شامل ہے۔ آئیے میں ایک حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ کہ ہمارا تعلق امام حسین سے، آپ کی تو اذان وہ نہیں ہے، آپ کی تو اذان وہ ہے جس سے نہ مولا علی خوش ہیں نہ کربلا والے خوش ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی کتاب، میں پہلا حوالہ دے رہا ہوں، من لا یحذرہ الفقیہ، یہ کتاب دیکھیے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اب آپ کہیں گے جی روایات ہیں اس میں ضعیف راوی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، آپ کے اتھنٹک عالم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں سٹیٹمنٹ دکھانے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس پر لعنت بھیج رہا ہے آپ کا شیخ صدوق، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم تعلق ہمارا کربلا والوں سے ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پوری کمیونٹی کو، کوفہ کی مسجد میں مولا کائنات کی موجودگی میں جو اذان گونجی تھی، آج وہی اذان سنیوں کی مسجد سے گونجتی ہے۔ آپ نے تو اپنی اذان بھی بعد میں کہیں سے ایڈجسٹ کی ہے، آپ کی تو اذان بھی بعد میں کہیں تیار ہوئی اور کسی اور جگہ پر فیکٹری میں اس اذان کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ اذان کربلا سے تو نہیں آئی، یہ اذان نجف اشرف سے تو نہیں آئی، یہ اذان مدینہ منورہ سے تو نہیں آئی، آپ کی اپنی ہی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ہو کچھ سینے میں تو اس کو پڑھ کر شرم آئے تو خود دیکھیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ آئیے، یہ مصنف کی سٹیٹمنٹ ہے، شیخ صدوق اس کے مصنف ہیں، اور اس میں کیا ہے عبارت یہ دیکھ لیجئے گا۔ وقال المصنف هذا الكتاب، آگے دیکھیے، هذا هو الاذان الصحیح لا يزاد فیہ ولا ينقص منہ والمفوضۃ، میں بعد میں اس کی تشریح کروں گا کہ یہ کون ہے مفوضہ ٹولہ، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون ہے یہ مفوضہ؟ آپ کی اپنی کتابوں سے میں اب حوالے دوں گا کہ یہ مفوضہ کون ہے۔ قد ودعوا اخبارا وزادوا فی الاذان محمد وآل محمد خیر البریہ مرتین وفی بعد روایتہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین، لعنت ان پر جنہوں نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا 2 مرتبہ۔ آپ کا اپنا شیخ صدوق یہ کہہ رہا ہے کہ لعنت ان پر کہ جنہوں نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا۔ یہ اضافہ آپ کی اذانیں جو گونجتی ہے، آپ کا اپنا شیخ آپ پر لعنت بھیجے، اللہ کی لعنت ہو، اور آپ اذان میں جو ہے وہاں پر اضافہ کریں اور کہیں کہ ہمارا تعلق مولا علی سے ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھائیے مولا علی کا کوئی فعل ہو، مولا علی کا کوئی قول ہو، آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق مولا علی کے ساتھ ہے، اور میں یہ دعویٰ پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری سنی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اپنی مسجدوں میں وہی اذان پڑھتے ہیں جو مولا کائنات نے اذان پڑھی ہے، ہم وہی اذان پڑھتے ہیں
جو امام حسن نے اذان پڑھی ہے، ہم وہی اذان پڑھتے ہیں جو امام حسین نے اذان پڑھی ہے، ہم وہی اذان پڑھتے ہیں جو امام زین العابدین نے اذان پڑھی ہے، ہم وہی اذان پڑھتے ہیں جو امام باقر نے اذان پڑھی ہے، ہم وہی اذان پڑھتے ہیں جو امام جعفر صادق نے اذان پڑھی ہے. اور آپ کی اذان جو ہے وہ تو کربلا سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اور یہ مفوضہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے آپ کا شیخ صدوق. آگے کیا کہا گیا یہ دیکھ لیجیے. اور یہی میں کہا کرتا ہوں کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، بلکہ آپ فقط ولی اللہ کہتے ہو. مولا علی تو امام الاولیاء ہیں، ولایت چلتی ہی ان کے در سے ہے، ولایت ملتی ہی ان کے در سے ہے، ولایت کی مہر لگتی ہی وہاں سے ہے. تم فقط علی ولی اللہ کہتے ہو، ہم ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں، وہ تو ولیوں کے امام ہیں. اشہدو ان علی ولی اللہ مرتین. آگے کیا کہا کہ اشہدو ان علی امیر المومنین حقا مرتین ولا شک فی ان علی ولی اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہیں. وَأَنَّهُ امیر المومنین حقا، اور وہ حق بات ہے کہ وہ امیر المومنین ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَان. یہ آپ نوٹ کیجئے گا. ہے اگر آپ میں طاقت اور جرت تو اپنی اس کتاب، میں کوئی چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. اب آپ امام مہدی کی بات کرتے ہیں، امامت پر ایمان لانے کے لیے اب خوابوں پہ آ گئے کہ جی فلاں بزرگ کو خواب آیا، فلاں بزرگ کو خواب آیا. آپ کا عقیدہ امامت ہے، اس کو تو قرآن مجید میں ہونا چاہیے تھا، حدیث صحیحہ سے ثابت کیا جانا چاہیے تھا. نہ اب آپ کو عقیدہ امامت، آپ کا عقیدہ امامت، یہ آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کوئی بھی. ہم ائمہ اہل بیت اطہار کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں. لیکن آپ کا جو عقیدہ امامت ہے، تصور امامت ہے، اس کے ثبوت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ نہیں دکھا سکے، اور نہ ملے گی آپ کو. نہ قرآن کا متن آپ کے کام آیا، نہ حدیث صحیحہ آپ کی کام آئی. اور پھر آ کر آخر میں آپ کیا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جی فلاں بزرگ کے خواب میں آئے تھے، فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کا عقیدہ خوابوں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ اپنا عقیدہ امامت اب خواب سے ثابت کریں گے؟ پورے قرآن سے تو آپ کو ایک آیت نہیں ملی. اب آگے اس سطح پر آ گئے ہیں کہ فلاں سنیوں کے بزرگوں کو خواب میں اور فلاں ملاقات ہوئی تھی، امام مہدی میں ملاقات ہوئی، خواب میں آیا. تو آپ اپنا عقیدہ کیا یہاں اس سے ثابت کرتے ہیں؟ اب آپ کو تو قرآن بھی آپ چھوڑ گئے، آپ حدیث مقدسہ بھی چھوڑ گئے. اب آتے ہیں آپ کہ سنیوں کے فلاں صوفی کو خواب میں ملاقات ہوئی تھی، فلاں ان کو ملاقات ہوئی تھی. اس سے عقیدہ امامت ثابت ہوتا ہے. الحمدللہ ہم دلائل کی زبان سے بات کریں گے اور اپنے عقائد کو دلائل کے ذریعہ سے بات کریں گے. کوئی کچی اور کمزور بات ہوگی تو ہمارے پلیٹ فارم سے وہ بیان نہیں کی جائے گی. آگے دیکھ لیجئے یہ الفاظ، اور پوری شیعہ کمیونٹی سے کہوں گا پوچھیے اپنے علماء سے. یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے. 4 معتبر جو آپ کی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب یہ ہے، اور اس کتاب میں یہ درج ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، راوی کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ مدلس ہے. اس طرح کی باتیں آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی کتاب میں آپ کا شیخ، آپ کا فقیہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ کہ اشہدو ان علی ولی اللہ، یہ اذان میں داخل کیا گیا اور ان پر لعنت ہو. ولیکن یہ الفاظ دیکھ لیجئے، ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان. ان الفاظ کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے نادان دوستو، ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے ہے. آپ تو اپنی تاریخ تلاش کیجئے نا، ڈھونڈیے، پوچھئے کہ آپ کی اذان کہاں سے آئی، پوچھئے آپ کا کلمہ کہاں سے آیا، پوچھئے آپ کی نماز کہاں سے آئی. اور الحمدللہ ہم اذان بھی وہی دیتے ہیں جو مولا علی دیا کرتے تھے، ہم اذان بھی وہی دیتے ہیں جو کربلا والے دیا کرتے تھے، ہم نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جو مولا علی نے نماز ادا کی، ہم نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جو کربلا والوں نے جو ہے وہ نماز ادا کی. اس اعتبار سے الحمدللہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے مزید میرے پاس 20 دلائل ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک حوالہ میں نے پیش کیا ہے. اور شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ جو اذان میں یہ اضافہ کرے اس پر لعنت. اور کون
اضافہ کیا کسی نے. اب کہتے ہیں جی وہ سیریا کے جو ہیں وہ اور عقیدے والے، ہم اور عقیدے والے. اچھا اذان میں آپ نے اضافہ کیا ہوا. تو شیخ صدوق کہتے ہیں جو مفوضہ ہیں، فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اب اللہ کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے سارا اختیار رزق دینے کا مولا علی کو دے دیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ رسول میں حلول کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب مولا علی میں جو ہے وہ حلول کر گئے ہیں. وہ مفوضہ ہیں اور ان پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے. انہوں نے اذان میں جو ہے وہ اضافہ کیا، لیکن عملاً تو آپ کی اذان میں ہے. اس اذان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، کلمے کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ چلیں نماز پر کہ سنیوں کی نماز اور قادیانیوں کی نماز ایک جیسی ہے. پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں. اور اتحاد اور اتفاق حالات اس وقت واقعی نازک ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں، اور ایک چینل کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں ایک عالم آتے ہیں، ایک چینل اور پر جس چینل پر پہلے بڑی خباثت ہوتی تھی، شیخین کو کافر، اور وہ تو اپنے ٹھکانے لگے جو اس وقت شیخین پر تبرہ بازی کرتے تھے. اب ایک اور آئے ہیں ساتھی، میں ان کی قدر اس اعتبار سے کرتا ہوں کہ ان کی فکر جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی. لیکن اب یہ چینل والے اب کہیں کہ قادیانی اور سنی ایک جیسے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ تو خوف زدہ ہو کر بلوں میں داخل ہوئے ہیں. عقیدہ ختم نبوت تو آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کیا، اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو قادیانیوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے. عقیدہ ختم نبوت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہا ہے، اور آپ ظلم یہ کریں اور کہیں کہ قادیانی اور سنی ایک جیسے ہیں. آپ اپنے گھر کی خبر لیں. ہمارے پاس مواد بہت ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ اگر کوئی کالر ہے، اگر کرنا چاہے، جو سوالات اگر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے. اور جی ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ پچھلی دفعہ ایک قادیانی نے، غالباً ان کا نام رانا مقبول صاحب تھا، پہلی دفعہ میرے پروگرام میں انہوں نے کال کی، اور انہوں نے جب میں نے جو حوالہ دیا قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کا، اب وہاں پر یہ ناظرین کرام ان کے جھوٹ کو میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. یہ آپ سکرین پر آیت نمبر 46 سورہ آل عمران کی، اور اس پر چونکہ سپیشلسٹ ہیں علامہ محمد بن سیالوی صاحب، کلام وہی کریں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ کال پچھلی دفعہ انہوں نے رانا مقبول صاحب نے مجھے کی، اور میں نے ان کو جواب دیا، چیلنج کیا کہ جی پورے قرآن مجید میں، اس قادیانی نے چیلنج کیا کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت جو ہے وہ دکھا دیں جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنے کا ثبوت ملتا ہو. میں نے آیت نمبر 46 پیش کی، اور وہ آیت جو ہے وہ اگر سکرین پر ہم آپ کو دکھا سکیں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، آیت نمبر 46 ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ دو کیفیات کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے مہد میں اور حالت کہول میں. رانا مقبول صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو خوشخبری ہے. اب میرا سوال، اور غیر جانبدار جو حضرات اس وقت سن رہے ہیں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں، اور سیالوی صاحب بعد میں اس پر گفتگو کریں گے، مجھے دکھا دیجئے. انہوں نے کہا چونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا تھا، عیسائیوں نے قتل کرنا تھا، مجھے اس قرآن مجید کے اس مقام پر، یہ ان کے بچپنے کا تذکرہ، اور اس سے بھی پہلے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونی ہے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ وہاں پر رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے مریم، بغیر باپ کے تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جو پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا، حالت کہول میں. اور اٹھا لیجئے آپ کتابیں، کہول کی عمر کو 35 سال یا بعضوں نے 40 سال کا تذکرہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح پنگوڑے میں کلام کرنا تعجب کا باعث ہے، ایک انسانی عقل سے ماورائی بات ہے، اسی طرح حالت کہول میں ان کا کلام کرنا بھی انسانی عقل سے ایک ماورائی بات ہے. اس لیے قرآن مجید نے دونوں کیفیات کا تذکرہ کیا. ناظرین کرام بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ کے سوالات اور علامہ سیالوی صاحب ان کے جوابات دیں گے، اور جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، قادیانی اگر سن رہے ہیں تو یہ سوال انہوں نے رکھے ہیں، جواب دینا چاہیں تو ویلکم، ہم آپ کی کال لیں گے، اور کال کاٹی بھی نہیں جائے گی. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری رہے گا. اللہ اکبر.